बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़ैज़ आम के अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बात करते हैं, जिसके लिए औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं और आज तारीफ़ के टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ साहब। जी वालेकुम सलाम जी। फ़राज़ साहब, आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं कि क्या पूरी इंसानियत, क्या वजह है कि पूरी इंसानियत और पूरा कुर्रा अर्ज़ जो है ये सब तारीफ़ के लिए ऐसे लगता है जैसे भूखे हैं। हर शख्स, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। वजह क्या है? असल में इंसान मेरे ख्याल में रोटी से ज़्यादा इसको अपनी तारीफ़ पसंद है, और इंसानी वजूद एक दूसरे की तारीफ़ में गुज़र रहा है। आज का दौर जो है, आज के दौर में मैं तो ख़ासकर पाकिस्तान की बात करूँगा कि पाकिस्तान में सारा जो इखलाक की बुनियाद है वो आर्टिफिशियल है, नकली है। तारीफ़ नकली माशरे में ज़्यादा होती है। तो इंसानी दिमाग के अंदर जो भूख है ना, इसके जो खुलिये हैं, ये जब कहीं बैठा होता है, जब किसी महफिल में होता है, तो इसके जो दिमाग में सिग्नल चल रहे होते हैं उसको लिए के वो तारीफ़ तलब कर रहे होते हैं। और कहीं आप किसी गैदरिंग में चले जाएं, बहुत सारे लोग हों, तो अगर आप किसी फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, स्टेज पे कोई बैठा है, अगर आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा और आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा, तो आपको मायूसी हो रही है। यानी हर आदमी इस बात का ख्वाहिशमंद है कि किसी तरीके से मेरी तारीफ़ की जाए। अब दूसरा पहलू देखें इसका। मुझे आपको कई अवार्ड मिले जी, हम नकली अवार्ड कहते हैं। जो हमें अवार्ड मिले हैं वो नकली अवार्ड है, आर्टिफिशियल। एक हमें जब अवार्ड मिला वहाँ पे, मैं आप छुपी हुई बात एक बताता हूँ। यानी आप स्टेज पे तो हमें बुला लिया, चले जी औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब को अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, साकिब शाह साहब को अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं जी। और जब मैं उतरने लगा तो मुझे एक आदमी ने कान में कहा, अवार्ड कम है, ये आपने इधर ही रखना है, यही हमने किसी दूसरे बंदे को देना है। आपने अवार्ड अपने साथ लेके नहीं जाना। साथ लेके नहीं जाना। धोखा है, खुश करने का तरीका है, तारीफ है, नकली तारीफ है। फलाना जी, फलाने का अवार्ड, फलाने का अवार्ड। जहां पर 10 लाख लोग भाग रहे हो रेस में, 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक आदमी को अवार्ड मिलता है जो फर्स्ट आता है। हमारी जो महफिलें होती हैं उसमें 600 लोग बैठे होते हैं, 550 लोगों के अवार्ड मिलते हैं। किस बात के अवार्ड देते हो जी? शाह जी, किस बात के अवार्ड देते हो? ये जितना क्राउड बैठा है, इसने क्या अचीव किया है? ऐसा अमेरिका में नहीं होता, ऐसा ब्रिटानिया में नहीं होता, ऐसा फ्रांस में नहीं होता। हम धोखा देते हैं, हम धोखा देते हैं अपने आप को भी और दूसरे को भी। लो जी आपका अवार्ड है, लो जी आपका अवार्ड है। ऐसे ही ना फ़राज़ साहब, ये इस तरह की आर्टिफिशियलिटी क्रिएट करके, इस तरह का भोंडापन करके मुआशरा क्या हासिल कर लेगा? मुआशरा दूसरों को खुश करता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं मक्खन लगाना। मक्खन लगा के, झूठी तारीफें करके तुमने उसको चूना लगा दिया, यानी उसके साथ कुछ ज्यादती कर दी। तो आमतौर पे कहते थे यार मक्खन लगा रहे हो। अब मक्खन लगाने का मुझे यही मतलब पता है कि तारीफ कर रहे हो। अब आगे चलिए। अच्छा, तारीफ बड़ा सीरियस लफ्ज़ है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। मिसाल के तौर पर इस पूरे कुर्रा अर्ज़ पे, पूरी दुनिया में तारीफ से बड़ा हथियार कोई नहीं है। बहुत खूब। इस तारीफ से दुनिया फतह की जा सकती है। क्या बात! ये हमारे माशरे की तो बात और है।
آپ تعریف کو اگر آپ سیریس لیں، آپ سنجیدگی سے تعریف کو استعمال کرنا سیکھ لیں تو آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ فتح کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک نالائق قسم کا آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے، جی ٹھیک ہے جی، جتنی کابینہ ہیں، جتنے اس کے ہواری ہیں، جتنے اس کے ارد گرد لوگ ہیں، کمال ہے سر، کمال ہے، کمال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا منفی پہلو ہے، یہ تعریف کا منفی پہلو ہے۔ منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ جائز بات کی تعریف کریں، کیا بات ہے؟ جائز بات۔ اگر آپ ناجائز باتوں کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی مثبت بات، کوئی مثبت مقصد حاصل نہیں کیا جا نہیں سکتا۔ کیا جا سکتا۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تعریف کی جائے تو اس سے دنیا فتح ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایٹم بم نہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تعریف ایٹم بم سے بڑا بم ہے۔ کیا بات ہے؟ ایٹم بم کتنا بڑا بم ہے کہ ہیروشیما پہ گرا دیا، ادھر کر دیا، ادھر کر دیا۔ اس سے بڑا بم جو ہے تعریف ہے، ایٹم بم سے۔ انسان اگر دوسروں کی تعریف کرے گا، اس کا ایک عجیب فلسفہ ہے۔ آپ قابل احترام بننا چاہتے ہیں، آپ تعریف کے قابل بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی تعریف کریں گے، کیا سمجھ بات؟ رہے؟ مطلب یہ ریئیکشن ہے نا۔ آپ تعریف کریں گے، اب ذرا آپ فلیش بیک چلاتے جائیں دماغ پہ، آپ تعریف کریں گے تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ تعریف سے خود تعریف کے قابل بنتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اسی طرح جس طرح آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو پھر وہ بندہ بھی آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے۔ فیض صاحب، انسان جو ہے وہ اس دنیا کو کیسے فتح کر سکتا ہے تعریف سے؟ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اس دنیا کو فتح کر سکتا ہے، یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جی ایک تھوڑا سا یہ جو میں قصہ بتانے لگا ہوں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو آپ نے سوال کیا۔ جی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ فلانے بندے سے یہ ایک اپلیکیشن پہ سائن کرا دیں یار، یہ بڑا ضروری کام ہے میرا۔ اور میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑا بد اخلاق آدمی ہے اور بہت بڑا افسر ہے۔ میں نے کہا میں کیسے کرا لوں گا؟ کہتا میرا خیال ہے آپ کرا لیں گے۔ میں نے کہا کیوں کرا لوں گا، میں کیسے کرا لوں گا؟ کہنے لگے نہیں آپ کرا لیں گے۔ ویسے یہ بندہ کسی کا کام نہیں کرتا، بالکل اس کا چہرہ بھی نفرت سے بھرا ہے، اس کی گفتگو بھی نفرت سے بھری ہے، اور یہ ایک جگہ سے ریٹائر ہو کے آیا ہے اور یہاں پہ افسر لگا ہے، اور سینکڑوں لوگوں کو اس سے دن میں کام پڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا اچھا۔ میں گیا، دو ایک لوگ اور بیٹھے تھے، پہلے اجازت لی اندر جانے کی، دو آگے کرسیاں پڑی تھیں، میں پیچھے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ السلام علیکم صاحب، جی کیا کام ہے؟ میں نے سر آپ فارغ ہو جائیں ذرا، یہ دوست صاحب بیٹھے ہیں، باتیں تو کرنی آتی ہیں نا ہمیں بھی، ہم بھی تو تعریف سے ہی چل رہے ہیں۔ جی انہوں نے ان بندوں سے باتیں کر کے صاحب نے فارغ کیا ان کو، میں آگے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے پاس پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ میں جس بندے سے ملا ہوں کہ میں مسٹر اے کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی وہ بڑا کمال کا آدمی ہے، کیا بات ہے؟ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی لوگوں کے کام کرتا ہے، اور بڑا قابل تعریف آدمی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو میں آپ کو اس بات کی داد دیتا ہوں کہ آپ کا حلقہ باب اور جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس کو مارا ایٹم بم، یہ میں نے اس کی جو شخصیت کا آئینہ تھا اس کو پتھر مار کے توڑ دیا۔ اب وہ اس کے چہرے پہ جو کرختی تھی وہ تھوڑی سی مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ اب میں نے اس کو ہوا بھری خوب ہوا بھر کے میں نے کہا جی کمال ہے، آپ تو بڑے کمال آدمی ہیں، بڑے یعنی کمال ہے، جو بندہ مجھے ملتا ہے کہتا ہے جی وہ تو مسٹر ہے، وہ تو بڑے زبردست آدمی ہیں۔ بڑا کیا زبردست بات، آدمی، اور لوگوں بڑا با کمال شخص ہے۔ ہاں لوگوں کتنے کام کرتے ہیں لیکن لوگ اس کے دفتر سے مایوس نکلتے ہی نہیں۔ کہنے لگا آپ ذرا بتائیں آپ کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا یہ سر ایک کام ہے۔ تو یہ تو بڑی معمولی بات ہے، یہ تو مجھے تو بڑے ذات کی بات ہے، آپ سے ملنے کا موقع مل گیا۔
تو وہ کہہ رہا یہ اچھا، یہ اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کو سائن کر کے دے رکھ دیا. کیا بات ہے. ہاں جی. بہت خوب. تو لگی تعریف اس کو تعریف لگی، اس کے اندر گھسی، اس نے کر دیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پھر ایک دفعہ میں اس کو ملا، پھر میں نے 2-4 تعریف کے جملے بولے. اس آدمی کا رویہ کچھ چینج ہونے لگا. کیا بات. مطلب جو اتنا کرخت اور خبیث آدمی تھا، وہ اس بات کو سوچنے لگا کہ یار ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں بڑا اچھا آدمی ہوں، بڑا قابل تعریف ہوں. تو آیا میں نے ثاقب شاہ صاحب سے جو رویہ کرنا ہے وہ اچھے آدمیوں والا ہے. فیض صاحب، جو مجھے آپ کی اس بات سے سیکھ مل رہی ہے، جو رہنمائی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعریف ہے، اگر آپ اس کو پازیٹیوٹی سے کریٹ کریں، کسی کی تعریف کریں، تو آپ اس کی شخصیت کے جو منفی پہلو ہیں آپ ان کو مثبت پہلوؤں میں بدل سکتے ہیں. بالکل. آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں تعریف کر کے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اصلاح ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہے ہیں، آپ 8ویں میں پڑھ رہے ہیں، آپ میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو آپ کا ٹیچر کیا ہے، آپ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی. یار ثاقب، آپ بہت اچھا لکھنے لگ گئے ہو. کیا بات. کمال کیا آپ نے. 1-2 غلطیاں ہیں لیکن انسان ہے نا، کرتا ہے. لیکن آپ پہلے سے آپ بہت اچھے ہوئے. کیا بات. کل آپ نے جو میں آپ کو سوال دوں گا وہ آپ نے بہتر کرنا ہے. اب آپ جب اس ٹیچر سے الگ ہو گئے، چلنے لگو گے، تو آپ کی چھاتی یوں ہو جائے گی، آپ میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ محسوس کریں گے کہ یار اب آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ اس نے آپ کو انکریج کیا مسکا لگا کے. کیا بات. تو سوچنے والی بات ہے نا. آپ ہمارے معاشرے کے جتنے سرکاری افسر ہیں، جتنے دفتر ہیں، ان کی ایسے کی تیسے کام نہ کرے. میں نے ایسے سے کرخت آدمی سے کام کرایا، گو میں نے زیادتی کی ہے، گو میں نے ان کی نجائز تعریف کی ہے. اگر میں ان کی نجائز تعریف نہ کروں تو میرا کام کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. ایک بلی کا بچہ ہے، اس کو آپ گود میں بٹھا لیں، اس کو یہ تعریف ہے اس کی کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. وہ آپ کی زبان سے یہاں سے چاٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے تعریف بند کی، اس کی دم پہ چٹکی مار دی، ایک چٹکی مار دی. اس نے آپ کی 1 گھنٹے کی تعریف اور محبت کا رد عمل کیا دیا، اس نے یہاں چک مار دیا، فوراً آپ کو کاٹ لے گا. تو اس چک سے بچنے کے لیے آپ نے تعریف کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا بات. انسان نے جو گفتگو کرنی ہے نا جی، اس سے وہ نکالنا ہے. آپ یہ جو میری بات ہے، اس کو آپ اپنے بینک میں، اپنے گھر میں، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ بھائی میرا جو ہے نا، یہ میرا دوست جو ہے، یا فلانا بندہ، یہ بڑا منافق ہے. لیکن میں اس کو یہ نہیں کہتا تو منافق ہے. کسی کو منافق کہہ دیں گے، کسی کو برا کہہ دیں گے، اس کا تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے. یعنی اس سے بڑا کوئی آپ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ایسی دوائی نہیں ہے، کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے. یعنی تعریف کا انجیکشن لگا کے آپ کسی بندے سے کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں. بہت خوب. آپ اگر کچھ سوال کرنا چاہیں. فیض صاحب، جو تعریف ہے، اس سے جو معاشرے کے منفی پہلو ہیں، معاشرے کے اندر بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے بددیانتی کرتے ہیں، خدا نخواستہ برائب رشوت کا جو کلچر ہے، یہ چیزیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تعریف جو ہے، یہ تعریف سے اتنی بڑی جو برائیاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک بڑے رشوت خور بندے کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں آپ کی تو بڑی اچھی شہرت ہے، یعنی آپ لوگوں کے کام بڑے، مطلب جو آپ کی ذمہ داری ہے، بڑا فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. اگر آپ سے وہ رشوت لے جائے تو میری گردن کاٹ نہیں لے گا رشوت، نہیں لے گا. تو مطلب ہے آپ دوسرے کو یہ باور تو کرائیں کہ تو انسان کا بچہ ہے. اس دوسرے کو یہ باور تو کرائیں کہ آپ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کا کام کرنا. کوئی بھی کام ہے،
مطلب کوئی رشوت لینے والا کام ہے، کوئی مطلب آپ جہاں بھی جائیں گے جو آپ کریں گے اس کا رد عمل ہوگا۔ فیض صاحب، کیونکہ میں جو ہے عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف آرگنائزیشنز کے اندر، مختلف کمپنیز کے اندر جو سینئرز ہیں، جو عام طور پہ جو سینئر لوگ ہیں، جو سینئر مینجمنٹ ہے، وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ کو اتنا اچھا برتاؤ نہیں کرتی، بد اخلاقی سے پیش آنا، ہر وقت ان کو کوستے رہنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس انداز سے وہ ان میں کوئی اصلاح کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی امپروومنٹ کر سکتے ہیں کہ یا کہ انہیں کچھ اور طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ بیٹا اگر ہو کیپٹن، ٹھیک ہے، بیٹا اگر ہو جنرل، باپ ہو ریٹائر کیپٹن، ٹھیک ہے جی، کیا اس کے احترام میں کوئی فرق پڑے گا؟ باپ ہی رہے گا۔ جو ڈیزنیشن اس بندے کے پاس ہے، وہ اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا تب بھی وہ بڑا آدمی ہے۔ اچھا، بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے انسان کو بڑی بات کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، اسے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بڑا ہے، اس کو بڑی بات بھی کرنی پڑے گی، بڑا رویہ بھی دکھانا پڑے گا۔ کیا بات؟ اگر وہ اگر بڑا آدمی ہے اور اس کا رویہ چھوٹے لوگوں والا ہے، جیسے ہماری سیاست میں ہے، چھوٹے لوگوں والا اس کا رویہ ہے، تو وہ کبھی بڑا آدمی نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، غلط رویے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو وہ بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا آدمی۔ وہ دیکھیں نا، وہ بدتمیزی اس لیے کرتا ہے کہ تو میرے متحد ہے، تجھے میں نے یہ کہا تھا، تو نے یہ نہیں کیا، تو لیٹ آیا، تو نے فلانی چیز کیوں نہیں کی، یہ نہیں صحیح لکھا، وہ کیوں کیا؟ اور بھائی وہ تو ہے ہی متحد ہے۔ میں نے ایک ایسا بندہ بھی دیکھا، اس نے اپنے متحد بندے کو بلایا، اور یار تو نے میں نے تجھے فلانی بات کہی تھی، اس نے کہا جناب وہ کیا سر، وہ میں یہ کیا، اس کو بولنے ہی نہیں دے رہا، وہ اس کو باتیں نہیں مکمل کرنے دے رہا۔ جی، بڑا عام طور پہ ایسے رویے دیکھنے میں ملتے ہیں۔ بڑا اصل میں وہی ہے جو اپنے رویے میں بڑا ہے، جو اخلاق میں بڑا ہے، رویے میں بڑا ہے، جو اپنے رویے میں بڑا ہے۔ باپ وہی اچھا ہے جو اپنے رویے میں باپ ہے۔ بہت خوب۔ خامد وہی اچھا ہے جو اپنے رویے میں خامد اچھا ہے۔ بہت خوب۔ جو آپ کے پاس رتبہ، جو آپ کے پاس مقام آ گیا ہے، وہ تو کہیں جا نہیں سکتا، چاہے آپ کتنے بدتمیز ہو جائیں۔ اگر آپ اس رویے کے اندر اچھے ہوں۔ اچھا، اب جو چھوٹا آدمی ہے، چھوٹا آدمی تو مجبور ہے، یعنی میں آپ کے متحد ہوں، آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میں نے کہا سر بڑا اچھا، سر آج آپ نے قمیض بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے، جیسے آپ کے بینکوں میں رویہ ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے یہ آرٹیفیشل رویہ ہے، آج آپ کا ڈریس بڑا اچھا ہے۔ اب اتنے بندے سے جو چیک کیش کرانا آیا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، آج تو آپ کا ڈریس بڑا اچھا ہے، آپ نے کلر بڑا اچھا پہنا ہوا، ماشاءاللہ جی بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ تو، بال بڑے اچھے ہیں۔ اب اس بات سے آپ کے سٹاف کا، ایک کلائنٹ سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ اس کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔ فیض صاحب، مجھے اتفاق ہوا کسی دوسرے کنٹری میں جانے کا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ آتے جاتے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہیلو، امریکہ پورا کرتا ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آتے جاتے لوگ جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، جس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی آپ کو غصے سے دیکھتا ہے۔ بہت بڑا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ یہ آپ تو ہالینڈ یا ادھر گئے، کہیں اور گئے، کسی کنٹری میں چلے جائیں، پاکستان کے علاوہ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، مسلمانوں کی بہت ساری کنٹریوں میں خوش مزاجی نہیں ہے، کسی کنٹری میں بھی چلے جائیں، پڑھے لکھے جہاں لوگ رہتے ہوں گے، جہاں معاشرہ بڑا سلجھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ نے تو صرف سلام کا کہا نا جی، آپ لنڈن کی سڑکوں پہ، آپ واشنگٹن کی سڑکوں پہ، آپ پیرس کی سڑکوں پہ، آپ ان سڑکوں پہ پھر رہے ہوں، تو اگر دو لیڈیز آ رہی ہوں تو آپ دو بندے جا رہے ہوں، تو آپ اگر اس کو ہائی کریں گے وہ بھی ہائی کرے گی۔ وہ نہیں کہ میں جتی لو اگر تیرے سر سے نہ مارا، سن لے۔ ایسے ہی اب کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ سلام کرتے ہیں، میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں، لوگ مسکراہٹ دیتے ہیں، سمیل دیتے ہیں،
اسمائل کرتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں، جہاں جو آگے سے آنے والے ہوتے ہیں ہلکا سا مسکراتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں صدقہ جاریہ کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، میں کسی کو کچھ کھلا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ مسکرا تو سکتے ہو نا، مسکرایا، جس سے بات کرو مسکرا کے کرو۔ کیا بات ہے، خوش اخلاقی سے پیش، خوش اخلاقی سے پیش بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ خوش اخلاقی تو وہاں ہوگی جہاں آپ گفتگو کریں گے، واہ، ٹھیک ہے کمال، جی، خالی مسکرائیں سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کو، یعنی دنیا میں سب سے بڑا جو تبادلہ ہے ایک سے دوسرے انسان کا، وہ مسکراہٹ کا ہے۔ کیا بات ہے۔ فیض صاحب، ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ جو دو الفاظ ہیں، ایک ہے سوری اور ایک ہے تھینک یو، کان ترس جاتے ہیں، سوری کوئی کسی کو کرتا ہی نہیں، تھینک یو کوئی کسی کو کرنا ہی نہیں چاہتا۔ نہیں، یہ اگر آپ نے کسی کو رستہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو کوئی فیور کی ہے، تو میرے خیال میں اگر ان دو الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، ایکسکیوز می، سوری، تھینک یو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی امپروومنٹ آئے گی، بہت بڑی، اور ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا سوسائٹی کے اندر۔ ہماری سوسائٹی بڑی پستی میں ہے، ہمارا سارا آرٹیفیشل کلچر ہے، ہم بڑے کرخت ہیں، ہمارا لہجہ بڑا کرخت ہے، ہم دوسرے سے اچھی گفتگو ہی نہیں کرتے، ہمارے چہرے بڑے کرخت ہیں، کسی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اب آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، اکثر میں نے کافی جگہ دیکھا ہے، کینیڈا بھی گیا ہوں، سب جگہ، تو کوئی اگر بندہ کوئی آپ سے آگے ہونا چاہ رہا ہے یا کچھ، تو کہتا ہے ایکسکیوز می۔ اب اگر میں پاکستانی ہوں تو میں کیا کہوں گا، وہ یار ذرا ادھر سے ہو، جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو تعریف ہے، تعریف کسی جگہ پہ نامناسب ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو ولی اللہ ہے، جو اولیاء ہیں، وہ تعریف نہیں پسند کرتے۔ جو بالکل سنجیدہ، جو اللہ سے محبت کرنے والا آدمی ہے، خفیہ بالکل اندر سے درویش ہے، فقیر ہے، وہ نہیں تعریف پسند کرتا۔ اگر اس کی آپ تعریف کریں گے، یہ بہت بڑا فلسفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کی آپ تعریف کریں گے تو اس کی روحانیت ضائع ہو جائے گی۔ بہت خوب۔ اگر آپ کسی اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر خدشہ ہے کہ اس کی روحانیت ضائع ہو جائے۔ اب کیسے ضائع ہو جائے گی؟ جی، اس کے ذہن میں یہ تکبر پیدا ہو جائے گا کہ میں بہت نیک، بڑا اچھا، بڑا برگزیدہ آدمی ہوں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تعریف جو ہے اس کی نہ کریں، یہ تکبر بھی جنریٹ کرتی ہے، تکبر کریٹ کرتی ہے، انسانی شخصی غرور آتا ہے، اس سے غرور کریٹ کرتی ہے۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، جس طرح حضرت اویس کرنی ہے، تو ان کو کئی واقعات ہیں، میں نے چونکہ ایک دو ان کی کتابیں پڑھی ہیں، تو کسی نے کہا جی آپ تو حضرت اولیاء ہے، آپ تو، اس نے کہا میرے سے تو گناہگار بندہ ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی نیک آدمی کی یا حضرت اویس کرنی کے دماغ میں یہ بات آنی شروع ہو جائے کہ میں تو بڑی ولی اللہ ہوں، یا کسی آدمی کے، تو اس کی روحانیت، جو اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ اس نے قائم کیا ہوا ہے، وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں جو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، بڑا برگزیدہ آدمی ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کیا جائے، کمال ہے جی، آپ نے کوئی بیان کیا جی۔ یہاں جتنے مقرر ہیں جو دین کی گفتگو کرتے ہیں، وہ تعریف چاہتے ہیں، دین کے بارے میں گفتگو کرنے والے بھی تعریف چاہتے ہیں۔ حالانکہ دین کے بارے میں گفتگو کرنے والے تعریف نہ، رسول پاک سے کوئی زیادہ دین پہ گفتگو کر سکتا ہے؟ آپ نے تو کبھی نہیں کہا میری تعریف کرے، اور تعریف کرنے والے کو روکا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلو ایمان کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو معاشرے کا پہلو ہے جس میں تعریف آپ کو فائدہ دے گی، ایک ایمان کے پہلو ہے، ایک نیک آدمی کے پہلو۔ اچھا، ایک اور قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مشاعرے دیکھیں؟ جی، بے جا تعریف کی جاتی ہے۔ اچھا، اب
مشاعرہ جب ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ 25 شاعر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی اندر کی نفسیات کی، برین کی بات بتا رہا ہوں، ہارٹ کی بات بتا رہا ہوں، وہ اپنے کلام کی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، آپ نے شعر پڑھا، واہ 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 شاہ جی کمال ہے، پھر سوچ رہے ہیں اپنی جس نے اپنی گفتگو کرنی ہے، جیسے فلموں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، جیسے اب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو میری گفتگو آپ کو سنتے وقت زیادہ پتہ لگے گی، آپ کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے۔ اسی طرح شاعر جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کا میں دوسرا پردہ اٹھاتا ہوں، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں جب میں کلام پڑھوں گا تو آپ کو تعریف کرنی پڑے گی، بے شک آپ کو تعریف کرنی پڑے گی، اگر میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا تو آپ بھی میری تعریف نہیں کریں گے۔ لیکن فیض صاحب ایسے لگتا ہے کہ یہ اس طرح بے جا تعریف کرنے سے جو شاعر ہیں، جو شاعری ہے، وہ بھی اپنے اوج کو، اپنی بلندی کو، وہ جو بلندی خیال ہوتا تھا پرانے شاعروں کے اندر، وہ آج کل کے شاعروں میں نہیں ملتا۔ نہیں، میں شاعری کی تو ویسے مثال دے رہا ہوں، آپ کوئی بھی کام کر لیں، آپ کوئی بھی کام کر لیں، ایک تعریف ہے انکرج کرنے کے لیے تعریف کیا آپ نے، ایک تعریف آپ نے کی ہے کہ میں نے بھی یہ کرنا ہے تو میری بھی تعریف ہوگی، ایک تعریف یہ ہے کہ آپ نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے کی ہے، ایک تعریف آپ نے اصلاح کے لیے کی ہے۔ مثال کے طور پہ تعریف کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ آپ کی بیگم نے نمک زیادہ ڈال دیا، آپ کی بیگم نے نمک کھانے میں، سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں ان سے یہی بات کروں گا کہ نمک آپ نے زیادہ ڈال نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ نمک کی مقدار تو وہی ہے، آج آپ نے کچھ مٹیریل کم ڈالا ہے، یا کچھ پانی کم ہے، یا آپ نے آلو کم ڈالے ہیں، میرا خیال ہے تو فیل ہو رہا ہے کہ نمک کل جتنا ہی ہے، باقی مٹیریل کم ہے، اس وجہ سے نمک زیادہ لگا۔ اب بیگم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ نمک زیادہ ڈالا ہے۔ اب طریقہ ہے نا جی دنیا میں بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، جو دوسرے کو آپ باور بھی کرا دیں گے تو اس کو فیل بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات؟ اب دنیا میں ہر بات، اب یہ کپ ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہ اس میں آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے، آپ بھی ایک فکرہ کہتے ہیں، میں بھی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے جو آدھا پانی ہے؟ کہ فیض صاحب آدھا کپ خالی ہے، آدھا کپ خالی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کہوں گا آدھا بھرا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ اب جب میں آدھا بھرا ہوا کہوں گا تو پھر فلسفہ آپ کو سب بتاتا ہوں کیا ہوگا اس میں۔ اب تعریف کا فلسفہ آ جائے گا اس نیچے والے پانی میں، کیسے آ جائے گا کہ ایک بندہ مریض ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے سمجھو آدھا مر چکا ہے یہ، اب اس فکرے کو دیکھیں آپ، سمجھو آدھا مر چکا ہے۔ اب لواکین کہہ رہے ہوئے اس کے جو آدھے جسم میں جان، آدھی جان باقی رہ گئی، ایک ڈاکٹر آ رہا وہ کہتا ہے فکر نہ کریں، ابھی تو آدھا زندہ ہے یہ۔ جب آپ نے آدھا زندہ کہا تو اس کے وزن میں کتنا فرق پڑا؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان کو ایک انکریجمنٹ ملے گی، انہیں ایک امید ملے گی، انہیں ایک سہارا ملے گا۔ بات تو ایک ہی ہے۔ کیا بات؟ بات ایک ہی تھی، بات ایک ہی تھی، طریقہ دو تھے۔ ایک بات کرنے سے آپ اگلے سے امید بھی چھین رہے ہیں، امید بھی چھین رہے ہیں، اور دوسری بات کرنے سے آپ اگلے کو امید دلا رہے ہیں، اس کو سہارا دے رہے ہیں، اس کے وجود کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں تو آدھا مر گیا۔ بہت خوب۔ اسی طرح دنیا کے سارے فلسفے کے دو پہلو ہیں۔ اب آپ کا اپنا استعمال ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیوں یہ گڑبڑ چل رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن بڑھا ہے، مہنگائی کا ڈپریشن ہے، سیاستدانوں کا ڈپریشن ہے، ٹریفک کا، یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، ادھر ادھر سے کوئی بندہ آ جائے اور آپ کے ساتھ وہ گاڑی میں سفر کرے تو وہ آپ کو، میرے ساتھ آ گئے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، مہمان آئے کینیڈا سے، بیٹی کے سسرال والے، اور میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ کہتے اوئے موٹر سائیکل آ رہا ہے، اوئے ادھر کرو، اوئے وہ گاڑی موڑ رہا ہے، ان کو اتنا خوف لگ رہا ہے، اور میں گاڑی چلا، میں کہا کوئی بات نہیں، کہا اوئے ادھر سے دیکھ۔ آگے جا کے مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ تو معاشرہ بالکل ہی بیکار ہے، ان کو تو گاڑی چلانی نہیں آتی، اور یہ بالکل پرفیکٹ کہہ رہے ہیں افسوس کہ ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی،
یعنی ہمارا معاشرہ کوئی دیکھنا ہونا جی، اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بینک میں جا کے کسی دفتر میں جا کے آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں کہ اس معاشرے کا کیا حال ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس معاشرے میں انسانیت ہوگی اس معاشرے کی ٹریفک بہت اچھی ہوگی۔ کیا بات۔ دبئی میں اگر آپ غلطی سے آپ نے سڑک کراس کرنی شروع کر دی اور زون 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 گاڑیاں گزر رہی ہیں، اور تمام ڈرائیوروں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ بندہ سڑک کراس کر رہا ہے، وہ بھی رک گیا، حالانکہ وہ ہائی سپیڈ والی روڈ ہے۔ تو معاشرہ وہ زندہ ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو۔ بہت خوب۔ تو آپ کو وہ معاشرے زندہ ہوتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہو۔ کیا بات۔ اگر آپ ٹریفک دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاشرہ کس قسم کا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جہاں پہ انسانیت اور ضمیر زندہ ہوگا وہ معاشرہ ہم جیسا نہیں ہوگا۔ جب ہماری ٹریفک اچھی ہوگی، ہمارا لین دین اچھا ہوگا، اس ٹریفک کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں ہیں۔ مطلب میں گاڑی چلا رہا ہوں، ادھر سے ایک آیا، میں اس کو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے یوں ہاتھ مار رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ امریکہ میں گاڑی کا ہارن مار دیں، ہارن بجا دیں، تو وہ دوسرا آدمی گالی سمجھتا ہے۔ اگر آپ فل لائٹ جلا دیں تو دوسرا آدمی گالی سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر تیسرا آدمی فل لائٹ چلا کے دوسرے کے سامنے کی گاڑی بھی آنے والی کی آنکھوں میں مار رہا ہے، اور پیچھے سے آنے والا ایک میں چھوٹی سی واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میں پرانی بات ہے، میں نہر والے سڑک پہ جا رہا تھا، تو میرے پیچھے آنے والا بندہ، میرے آگے 200 گاڑیاں تھیں، ٹنگ 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 ٹنگ، رستہ دو۔ خدا کے بندے، میرے آگے اتنی گاڑیاں ہیں، تیری عقل، تیرے شعور، تیرے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی لارنس گارڈن میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میرے اوبیسلی اگر مجھے رستہ ملے گا تو۔ اور اللہ کا کیا کرنا ہوا کہ وہ جب ہم ایک جگہ رک گئی تو وہ بالکل ادھر آ گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، میں نے اس کو شیشہ سے نیچے کرایا، میرے ادھر ایک نیچے جگہ گاڑی کے ادھر میں نے اپنے وزٹنگ کارڈ رکھے ہوتے، میں نے اس کو وزٹنگ کارڈ پکڑایا، میں نے کہا یہ لے سر۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا جب بھی آپ نے گھر سے چلنا ہو نا، مجھے آپ نے فون کر دینا ہے، تو میں نہیں نکلوں گا، روڈ آپ کے لیے کھلا ہوگا۔ اتنے وہ بھی چلا گیا۔ میں اس سے بڑی کیا بات اس کو کہوں؟ میں کہ کارڈ آپ رکھ لیں۔ اچھا اب آ جائیں، یہ ہو گیا، پوری دنیا ہو گئی، اب ہر تعریف اللہ کے لیے۔ اصل انسانی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ وہ صرف اپنے لیے تعریفیں بٹورنا نہیں ہے، نہیں، ہر تعریف اللہ کے لیے۔ کیا بات۔ یہیں سے سارا ایمان شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ بہت ہو، بہت ہو۔ جو جہانوں کا پروردگار ہے، ہر تعریف اسی کی ہے۔ کیا بات۔ ایک فقرہ لکھتے ہیں، مجھے جو نہیں پتا قرآن شریف کے ترجمے میں، کہ ہر تعریف اللہ کو سزاوار ہے۔ مجھے سزاوار کا مطلب نہیں پتا، تو کیا بات۔ ہر تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ کی تعریف کیوں نہ کروں، آپ میری تعریف کیوں نہ کریں، کہ اللہ کہتا ہے کہ سب میری تعریف کے لیے ہے۔ کیا بات۔ ہمارا خالق و مالک کہہ رہا ہے میری تعریف کے لیے یہ دنیا ہے، اور یہ جو اللہ نے مخلوقیں بنائی ہیں یہ اللہ کی تعریف کے لیے ہے۔ جب ہم سر نگوں ہوتے ہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم جبیں اپنی زمین کے ساتھ لگاتے ہیں، ایک تو ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور دوسری ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا بات۔ کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سر نگوں کیا، یہ جو تو نے ہمیں رتبہ بخشا، یہ ہم نے زمین کے ساتھ ہماری پیشانی زمین کے ساتھ لگ گئی، اور ہر تعریف تیرے لیے۔ اور اسی طرح فرشتوں نے کہا کہ جب سجدے کے لیے آدم علیہ السلام کو کہا گیا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں رب العزت، تو نے یہ انسان کیوں بنا دیا؟ یہ تو فساد کرے گا، یہ تو دنیا میں فساد کرے گا، اور یہ تو دنیا میں خود سر ہوگا، ٹھیک ہے، ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں۔ کیا بات۔ تو انسان جب تمام تر برائیوں کی طاقت لے کر اس قرۂ ارض پہ آئے گا، پھر وہ اللہ کی تعریف کرے گا۔ اگر انسان تمام تر برائیاں کر گزرنے کی طاقت کے باوجود بھی اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کرے، سیدھے رستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ چلے، کیا بات۔ وہ پھر فرشتوں سے عظیم ہے، وہ پھر اسی لیے کہا گیا کہ فرشتوں کو تم سجدہ کرو۔ کیا بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان اسی وجہ سے افضل ہے، اس کو طاقت دی گئی نا، اختیار کے باوجود، اچھائی برائی کے برابر طاقت دی گئی۔ بہت خوب۔ تو جو ہمارا مالک خالق ہے وہ بھی تعریف کہتا ہے کہ میری تعریف،
اور اگر آپ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ کسی اور کی تعریف کریں تو اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. بے شک بے شک. اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن میں شرک نہیں معاف کروں گا. شرک معاف نہیں کروں گا. تو نے میرے ساتھ ایک بت کو کھڑا کر کے اس کی تعریف کر دی تو تو نے شرک کیا. بہت خوب. اور تو نے اگر ابلیس کی بات مان لی تو نے شرک کیا. بہت خوب. تو یہ تعریف ساری میرے لیے ہے اور میں رب ہوں. اور جب اس کی اپنی ذات اللہ کی ایسی ہے تو اللہ کی ذات کا اثر اس کے نائب اور خلیفہ میں ہوگا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. فیض صاحب آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے تعریف کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کی, بڑی رہنمائی ملتی ہے. آپ سادہ سادہ باتوں میں اتنے گہرے فلسفے بیان فرماتے ہیں جو سم ٹائم پہلے کبھی سنے بھی نہیں ہوتے. آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم, فیض عام کا مقصد ہے آپ تک سادہ سادہ باتوں میں بڑے بڑے فلسفے پہنچانا, نیک بننا, نیکی کی بات کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنا. فیض صاحب تعریف کے ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے, تعریف کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے کرتے فیض صاحب نے بتایا کہ زندگی کا, انسانی زندگی کا مقصد جو اس کرۂ ارض پر ہے وہ ہے کہ وہ صرف تعریف بیان کرے اپنے اس خالق کی, اپنے اس مالک کی جو اس کو رزق دیتا ہے, اس کو پالتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.